اللہ सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बून, तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीजों में से खर्च ना करो, और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो बेशक अल्लाह उसे खूब जानता है। तौरात के उतरने से पहले बनी इसराइल के लिए हर खाने की चीज हलाल थी सिवाय इन चीजों के जो याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। फरमा दें तौरात लाओ और उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फिर इसके बाद भी जो शख्स अल्लाह पर झूठ गढ़े तो वही जालिम है। आयत नंबर 95, फरमा दे कि अल्लाह ने सच फरमाया है, सो तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करो जो हर बातिल से मुंह मोड़कर सिर्फ अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिकों में से नहीं थे। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए मरकज़े हदायत भी है। आयत नंबर 97, इसमें खुली निशानी है, उनमें से एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाए क़याम है और जो इसमें दाखिल हो गया अमान पा गया, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है जो भी इस तक पहुंचने की इस्तात रखता हो, और जो इसका मुनकिर हो तो बेशक अल्लाह सब जहानों से बेनियाज है। ऐ नबी फरमा दें, ऐ अहले किताब तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, और अल्लाह तुम्हारे कामों का मुशाहिदा फरमा रहा है। और इन्हें फरमा दे कि ऐ अहले किताब जो शख्स ईमान ले आया है तुम उसे अल्लाह की राह से क्यों रोकते हो, तुम उनकी राह में भी कजी चाहते हो, हालांकि तुम इसके हक पर होने पर खुद गवाह हो, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब में से किसी गुरोह का भी कहना मानोगे तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर तुम्हें कुफर की तरफ लौटा देंगे, और तुम अब किस तरह कुफर करोगे, हालांकि तुम वो खुश नसीब हो कि तुम पर अल्लाह की आयतें तलावत की जाती हैं और तुम में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। और जो शख्स अल्लाह के दामन को मजबूती से पकड़ लेता है तो उसे सीधी राह अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखा देते हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरा करो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत सिर्फ इसी हाल में आए कि तुम मुसलमान हो। आयत नंबर 103, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका मत डालो, और अपने ऊपर अल्लाह की इस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और तुम उसकी नेमत के बायस आपस में भाई भाई बन गए, और तुम दोज़ख की आग के घड़े के किनारे पर पहुंच चुके थे, फिर उसने तुम्हें इस घड़े से बचा लिया। यूं ही अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम हदायत पा जाओ। और तुम में से ऐसे लोगों की एक जमात जरूर होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं और भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, और वही लोग बामुराद हैं। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए थे, और जब उनके पास वाज़े निशानियां आ चुकी इसके बाद भी इख्तलाफ करने लगे। और इन्हीं लोगों के लिए सख्त अजाब है जिस दिन कई चेहरे सफेद होंगे और कई चेहरे स्याह होंगे। तो जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया? तो जो कुफर तुम करते रहे थे सो अब इसके अजाब का मजा चख लो। आयत नंबर 107, और जिन लोगों के चेहरे सफेद रोशन होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 108 में फरमाते हैं, ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम आप पर हक के साथ पढ़ते हैं, और अल्लाह जहान वालों पर जुल्म नहीं करता, और अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। और तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम सब लोगों की रहनुमाई के लिए जाहिर की गई हो, तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो यकीनन उनके लिए बेहतर होता। इनमें से कुछ ईमान वाले भी हैं और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। ये लोग सताने के सिवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और अगर ये तुमसे जंग करे तो तुम्हारे सामने पीठ फेर जाएंगे, फिर इनकी मदद भी नहीं की जाएगी। आयत नंबर 112, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो जहां कहीं भी पाए जाए इन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है, सिवाय इसके
کہ انہیں کچھ اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے پناہ دے دی جائے اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ یہ سب برابر نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم ہیں، وہ رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود رہتے ہیں۔ آیت نمبر 114، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اور یہ لوگ جو نیک کام بھی کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ جو مال بھی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں سخت پالا ہو اور وہ ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہو اور وہ اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری نسبت فتنہ انگیزی میں بھی کبھی نہیں کریں گے، وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ بغض تو ان کی زبانوں سے خود ظاہر ہو چکا اور جو عداوت ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، اگر تم عقل مند ہو، آگاہ ہو جاؤ۔ تم وہ لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمہیں پسند تک نہیں کرتے، حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ فرما دے، مر جاؤ اپنی گھٹن میں، بے شک اللہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 120، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور تمہیں کوئی رنج پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جب تم میں سے بنو سلمہ، خزرج اور بنو حارثہ اوس دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائے، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور ایمان لانے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے۔ پھر اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ مسلمان سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں، اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ کفار تم پر اس وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب تمہیں 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 127، مزید اس لیے کہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے سو وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 130، اے ایمان والو، دگنا اور چگنا کر کے سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ،
اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان و زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیا نمبر 134، یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کر سکتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا اور کیا اچھا صلہ ہوگا۔ آیت نمبر 137، تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے لیے قانون قدرت کے بہت سے ضابطے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چلا پھرا کرو اور دیکھا کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 139، اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں اب کوئی زخم لگے گا تو یاد رکھو کہ ان لوگوں کو بھی اس طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ گردش ایام اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کو پہچان کرا دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا کرے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے، یعنی پاک اور صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے، اور تم اس کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، سو اب تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو رسول ہی ہیں، نہ کہ خدا۔ آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر مصائب و تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس دنیا سے گزر چکے، پھر اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے مذاہب کی طرح الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کا حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے؟ اور جو کہ اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ عنقریب مصائب پر ثابت قدم رکھ کر شکر کرنے والوں کو جزا عطا کرے گا۔ آیت نمبر 145، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے بھی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے بھی دیتے ہیں، اور ہم ان قریب شکر گزاروں کو خوب صلہ دیں گے۔ اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 147، اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما، اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا کر۔ آیت نمبر 148، بس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا، اور اللہ ان نیک کام کرنے والوں سے پیار کرتا ہے جو صرف اسی کو چاہتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی جانب پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 151، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے
جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ظالموں کا وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اس کے بعد اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ اہل ایمان پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا اور نصیحت اور تربیت دی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور پھر اس نے غم کے بعد تمہیں تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان اتاری جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، اور ایک گروہ کو جو منافقین کا تھا صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے، وہ محض جاہلیت کا گمان تھا۔ وہ کہتے ہیں، کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے؟ فرما دے کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہیں انہیں خوب صاف کر دے۔ اللہ سینے کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 155، بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دو فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھی، تو انہیں میں شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتکب ہوئے، بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو کہیں سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں اور وہاں مر جائیں، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسد بنائے رکھے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہے، اور اگر آپ تند خو یا سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کرے اور ان کے لیے بخشش مانگا کرے، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرے، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کرے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا، اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 162، بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں،
اللہ ان کے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 164، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آیت نمبر 165، کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے پہلے دو چند دشمن کو پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی ہے؟ فرما دے یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے سو وہ اللہ کے حکم سے تھے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو پہچان کرا دے۔ اور آیت نمبر 167، اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کے حملے کا دفاع کرو تو کہنے لگے کہ اگر ہم جانتے کہ واقعتاً کسی دھپ کی لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ فرما دے کہ تم اپنے آپ کو موت سے تو بچا لینا اگر تم سچے ہو، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 170، وہ ہمیشگی کی زندگی کی ان نعمتوں پر خوشحال ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، وہ اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور اطاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے مسرور رہتے ہیں، اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو صاحب احسان ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں سو ان سے ڈرو، تو اس بات سے ان کے ایمان اور بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بڑا اچھا سازگار ہے۔ پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی غضب نہ پہنچی اور انہوں نے رضائے الہی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 175، بے شک یہ مخبر شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، بس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھے سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور آیت نمبر 176، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں وہ آپ کو غمزدہ نہ کرے، وہ اللہ کے دین میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کرے کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہو۔ اور آیت نمبر 179، اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غائب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے غائب کا علم کے لیے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ آیت نمبر 180، اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کرے بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے،
اور اللہ ہی آسمان اور زمینوں کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مرنے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب ہم ان کی ساری باتیں اور ان کے انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی لکھ رہے ہیں، اور روز قیامت فرمائیں گے کہ اب تم جلا ڈالنے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے، آپ ان سے فرما دے بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، اور اس نشانی کے بعد بھی آئے جو تم کہہ رہے ہو، تو اس کے باوجود تم نے انہیں شہید کیوں کیا؟ اگر تم سچے ہو پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا جو واضح نشانیاں یعنی معجزات اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 186، اے مسلمانوں تمہیں ضرور بل ضرور تمہارے اعمال اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تمہیں برصورت ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سے اذیت ناک طعنے سننے ہوں گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی کامیابی کے کام ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی کہ تم ضرور ایسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو پسے پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، سو یہ ان کے لیے بہت بری خریداری ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نجات پانے والا خیال نہ کرے جو اپنی آستانیوں پر خوش ہو رہے ہیں اور نہ کردہ اعمال پر بھی اپنی تعریف کے خواہش مند ہیں۔ دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا بس آپ انہیں ہرگز عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھے، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور سب آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سو تم اپنا دھیان اور توکل اسی پر رکھو۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، بس اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر پیدا نہیں کیا، تو سب سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار بے شک تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو نے اسے واقعتاً رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب ہم تجھے بھولے ہوئے تھے، سو ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب اب ہمارے گناہ بخش دے، ہماری خطاؤں کو ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ آیت نمبر 194، اے ہمارے پروردگار اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 195 میں، پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا یقیناً میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو۔ بس جن لوگوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اسی کے باعث اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری خاطر لڑے اور مارے گئے، تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا،
और उन्हें यकीनन उन जन्नतों में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। ये अल्लाह के हजूर बड़ा अजर है और अल्लाह ही के पास इससे भी बेहतर अजर है। और आयत नंबर 196 कि काफरों का शहर में ऐशो इशरत के साथ घूमना तुम्हें किसी धोखे में ना डाल दे, ये थोड़ी सी चंद दिनों की मता है, फिर उनका ठिकाना दोज़ख होगा और वो बहुत बुरा ठिकाना है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए बहिश्तें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और इनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह के यहाँ से इनकी मेहमानी है और जो कुछ भी अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और बेशक कुछ अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो उनकी तरफ नाजिल की गई, और उनके दिल अल्लाह के हुजूर झुके रहते हैं और अल्लाह की आयतों के इस कलील दाम वसूल नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनका अजर उनके रब के पास है। बेशक अल्लाह हिसाब में जल्दी फरमाने वाला है। ए ईमान वालों, सब्र करो, साबित कदमी में ज्यादा मेहनत करो और जिहाद के लिए खूब मुस्तैद हो जाओ और हमेशा अल्लाह का तकवा कायम रखो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और अब शुरू करते हैं सूरत अन-निसा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 1, ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हारी पैदाइश की इब्तदा एक जान से की, फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा फरमाया, फिर इन दोनों में से बकसरत मर्दों और औरतों की तख्लीक को फैला दिया। और डरो उस अल्लाह से जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और कराबतों में भी तकवा इख्तियार करो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। और यतीमों को उनका माल दे दो और बुरी चीज को उम्दा चीज से ना बदला करो और ना उनके माल अपने मालों में मिलाकर खाया करो, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हारे लिए पसंदीदा और हलाल हैं, 2-2 और 3-3 और 4-4, मगर ये इजाजत बशर्ते अदल है। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम जायद बीवियों में अदल नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक ही औरत से निकाह करो, या वो कनीज़ें जो शरन तुम्हारी मलकियत में आई हुई हैं। ये बात इससे करीब तर है कि तुमसे जुल्म ना हो जाए, और औरतों को उनके महर खुश दिली से अदा कर दिया करो। फिर अगर वो इस महर में से कुछ तुम्हारे लिए अपनी खुशी से छोड़ दे तो तब इसे अपने लिए साजगार और खुशगवार समझकर खाओ। और आयत नंबर 5, और तुम बेसमझों को अपने या उनके माल सपुर्द ना करो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारी मईशत की इस्तवारी का सबब बनाया है। हाँ, उन्हें इसमें से खिलाते रहो, पहनाते रहो और उनसे भलाई की बात करते रहो, और यतीमों की तरबियतन जांच और आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि निकाह की उम्र को पहुंच जाए। फिर अगर तुम इसमें होशियारी और हुस्न तदबीर देख लो तो उनका माल उनके हवाले कर दो और उनके माल फजूल खर्ची और जल्दबाजी में इस अंदेशे से ना खा डालो कि वो बड़े होकर वापस ले जाएंगे। और जो कोई खुशहाल हो वो माल यतीम से बिल्कुल बचा रहे, और जो खुद नादार हो उसे सिर्फ मुनासिब हद तक खाना चाहिए। और जब तुम इनके माल इनके सुपुर्द करने लगो तो इस पर गवाह बना लिया करो, और हिसाब लेने वाला तो अल्लाह ही काफी है। मर्दों के लिए इस माल में से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा है, और औरतों के लिए भी माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के तरके में से हिस्सा है। वो तरका थोड़ा हो या ज्यादा अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। और अगर तकसीम वरासत के मौका पर गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और मोहताज मौजूद हों तो उनमें से भी कुछ उन्हें दे दो और इनसे नेक बात कहो। और यतीमों से मामला करने वाले लोगों को डरना चाहिए कि अगर वो अपने पीछे नातवा बच्चे छोड़ जाएं तो मरते वक्त इन बच्चों के हाल पर कितने खौफजदा और फिक्रमंद होते। सो इन्हें यतीमों के बारे में अल्लाह से डरना चाहिए और इनसे सीधी बात कहनी चाहिए। बेशक जो लोग यतीमों के माल नाहक तरीके से खाते हैं और अपने पेटों में नीरी आग भरते हैं वो जल्द ही दहकती हुई आग में जा गिरेंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की वरासत के बारे में हुक्म देता है कि लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। फिर अगर सिर्फ लड़कियां ही हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो उनके लिए इस तरके का 2/3 हिस्सा है। और अगर वो अकेली हो
तो इसके लिए आधा है, और मरने वाले के माँ बाप के लिए इन दोनों में से हर एक का तरके का छोटा हिस्सा मिलेगा, बशर्त के मरने वाले की कोई औलाद हो। अगर इस मैयत की कोई औलाद ना हो तो इसके वारिस सिर्फ उसके माँ बाप होंगे, तो इसके माँ बाप के लिए तिहाई है और बाकी सब बाप का हिस्सा है। फिर अगर मरने वाले के भाई बहन हो तो इसके माँ बाप के लिए छठा हिस्सा है। ये तकसीम इस वसीयत के पूरे करने के बाद जो उसने की हो या कर्ज की अदायगी के बाद होगी। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम्हें मालूम नहीं कि फायदा पहुंचाने में इनमें से कौन तुम्हारे ज्यादा करीब तर है। ये तकसीम अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की तरफ से फरीजा यानी मुकर्रर है। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। और तुम्हारे लिए इस माल का आधा हिस्सा है जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं, बशर्त कि उनकी औलाद ना हो। फिर अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारे लिए इनके तरके से चौथाई है। ये भी इस वसीयत को पूरा करने के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज की अदायगी के बाद। और तुम्हारी बीवियों का तुम्हारे छोड़े हुए माल में से चौथा हिस्सा है, बशर्त कि तुम्हारी कोई औलाद ना हो। फिर अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो उनके लिए तुम्हारे तरके में से आठवां हिस्सा है, तुम्हारी इस माल की निस्बत की हुई वसीयत पूरी करने या तुम्हारे कर्ज की अदायगी के बाद। और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत की विरासत तकसीम की जा रही हो जिसके ना माँ बाप हो और ना औलाद हो, तो उसका माँ बाप की तरफ से एक भाई या एक बहन हो, यानी अख्याफी भाई या बहन, तो इन दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। फिर अगर वो भाई बहन एक से ज्यादा हो तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे। ये तकसीम भी इस वसीयत के बाद होगी जो वारिसों को नुकसान पहुंचाए बगैर की गई हो या कर्ज की अदायगी के बाद। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है और अल्लाह खूब इल्म हिल्म वाला है। आया नंबर 113 कि ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करे उसे वो बहिश्तों में दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे नहरें रवां हैं और उनमें वो हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और उसकी हदूद से तजावज करे उसे वो दोज़ख में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे और उसके लिए जिल्लत अंगेज अजाब है। और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे तो उन पर अपने लोगों में से 4 मर्दों को गवाह तलब करो। फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन औरतों को घरों में बंद कर दो यहाँ तक कि मौत इनके अरसे हयात को पूरा कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और नया हुक्म मुकर्रर कर दे। और आया नंबर 16 और तुम में से जो भी कोई बदकारी का इर्तिकाब करे तो इन दोनों को अजाब पहुंचाओ। फिर अगर वो तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो उन्हें सजा देने से गुरेज करो। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। अल्लाह ने सिर्फ इन्हीं लोगों की तौबा कबूल करने का वादा फरमाया है जो नादानी के बायस बुराई कर बैठे फिर जल्दी ही तौबा कर ले। बस अल्लाह ऐसे लोगों पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमाता है और अल्लाह बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों के लिए तौबा की कबूलियत नहीं है जो गुनाह करते चले जाएं यहाँ तक कि उनमें से किसी के सामने मौत आ पहुंचे तो उस वक्त कहे कि मैं अब तौबा करता हूँ। और ना ही ऐसे लोगों के लिए है जो कुफर की हालत में मरे, इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ और उन्हें इस गर्ज से ना रोक रखो कि जो माल तुमने उन्हें दिया था इसमें से कुछ वापस ले जाओ, सवाए इसके कि वो खुली बदकारी के मुर्तकिब हों और उनके साथ अच्छे तरीके का बर्ताव करो। फिर अगर तुम इन्हें नापसंद करते हो तो मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह इसमें बहुत सी भलाई रखते। और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी बदलना चाहो और तुम इसे ढेरों माल दे चुके हो तब भी इससे कुछ वापस मत लो। क्या तुम नाहक इल्जाम और सरी गुनाह के जरिए वो माल वापस लेना चाहोगे? और आया नंबर 21 और तुम इसे कैसे वापस ले सकते हो हालांकि तुम एक दूसरे से पहलू ब पहलू मिल चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं। और इन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बाप दादा निकाह कर चुके हो, मगर जो इस हुक्म से पहले गुजर चुका वो मुआफ है।
بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے اور بہت بری روش ہے۔ آیت نمبر 23، تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، وہ بھی حرام ہے۔ پھر اگر تم نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو دور جہالت میں گزر چکا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پر آج ہم نے اپنا 4th پارہ کمپلیٹ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، اس میں کیونکہ اتنے زیادہ احکامات ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی تفسیر کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں جو وراثت کے احکامات ہیں ان کو تو سمجھنے کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ اگر گھر میں کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ اپنے ایریا کے جو مفتی ہیں ان سے ضرور فتویٰ لے لیا کریں، کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یتیموں کا خاص طور پہ مال ہے تو پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر ہے، اور اگر وراثت میں آپ کوئی کمی بیشی کرتے ہیں تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس کی تقسیم اللہ نے کی ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے اس کی تقسیم کریں گے تو بہت بڑے گناہ کا شکار ہو جائیں گے اور آخرت میں ہمارے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آتا ہے نا، یہ وہ بہادر تھا، یہ بڑا بزدل تھا۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلا جب بدر کے لیے جانا تھا، جنگ کے لیے نکلنا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ابو جہل کا ایک بھائی تھا، اس کو انہوں نے کچھ پیسے دیے ہوئے تھے، تو اس کے پاس گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم میری جگہ پہ تم جاؤ، جنگ کے لیے جاؤ، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ سارے جاتے تھے، سردار تھے جو وہ تو آگے لیڈ کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس نے اس کو جا کے کہا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم بہادر ہو تو تم یوں کرو کہ تم میری جگہ پہ چلے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کے وہ پیسے معاف کر دیے تو اس کو اپنی جگہ پہ بھیج دیا۔ اب کیا ہوا، جب بدر کی جنگ میں یہ خبر آئی نا کہ وہاں پہ 70 ان کے جو لوگ تھے وہ مارے گئے تھے، اور بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور 70 لوگوں کو وہ قیدی بنا کے لے کے گئے تھے۔ تو جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلا نا، تو یہ کیا کہ حضرت عباس جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ بدر میں یہ قیدی بن کے آئے تھے۔ آپ کو یاد ہے عبداللہ بن ابی کا واقعہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے قمیض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی تھی، کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کا بیٹا آیا تھا، تو اکثر وہ صحابہ کہتے تھے کہ مطلب اتنا بڑا یہ منافق تھا، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا بیٹا بہت نیک بندہ تھا، تو اس کے کہنے پہ اپنی قمیض اتار کے دے دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ میں پوری کر رہا ہوں کیونکہ حضرت عباس لمبے خوبصورت تھے، تو جو تھا نا عبداللہ بن ابی، یہ بھی لمبا چوڑا دوں گی۔ اب ٹھیک ہے، نہیں ہو گئی ہے، شکر اللہ اکبر۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قمیض جب لے کے دی تھی، تو یہ انہوں نے اس کا وہ بیسیکلی قرض پورا کیا ہوا تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے العباس جو تھے، حضرت عباس، ان کو قیدی بنا دیا گیا ہے، تو اس نے ان کے گھر گیا، تو ان کی بیوی تھی ام فضل کے پاس گیا، تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ میں نے ایسے سنا ہے، اور تم نے سنا جو لوگ واپس آئے ہیں بچ کے، انہوں نے بتایا کہ میدان جنگ میں عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ سفید کپڑوں میں لوگ تھے جو نہ ہم جانتے تھے نہ پہچانتے تھے وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، تو انہوں نے آ کے حملہ کیا اور اس طرح سے ہوا۔
تو ادھر ام فضل کے پاس نا ان کا ایک غلام تھا جو ابو رافع، صحابی رسول میں آتا ہے ان کا نام نا، تو آپ یاد رکھیے گا. تو ابو رافع تھے، ابھی انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا ہوا تھا. جیسے انہوں نے سنا نا تو یہ گیٹ سو مچ ایکسائٹیڈ، تو اچانک ان کے منہ سے نکلا کہ وہ اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آئے ہوں گے. جیسے ہی ابو لہب نے یہ سنا نا تو ان کو سخت غصہ آیا، انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارنا شروع کیا کہ ام فضل جو ہے وہ اس کو بچاتی رہی لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے تھے. تو ام فضل نے کیا کیا کہ سائڈ پہ ایک سٹک پڑی ہوئی تھی، جیسے ڈنڈا نہیں ہوتا، وہ انہوں نے بچانے کے لیے مارا نا تو ان کے سر پہ لگ گیا، ابو لہب کے سر پہ لگا تو اسے خون نکلنا شروع ہوا. تو وہ اپنے سر کے اوپر یوں ہاتھ رکھتے ہوئے اور زور زور سے چیختے ہوئے وہ گھر سے نکل گئے. کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد وہ ابو لہب جو ہے ان کو بخار ہونا شروع ہوا، اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، اور ان کو اسمال پاکس جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیڈلی ہوتے تھے اس زمانے میں، تو وہ ان کو نکل آئے. اور وہ اسمال پاکس پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو پورے جسم پہ نا وہ دانے 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 دانے، وہ پانی والے دانے ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں. اور وہ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ اب نہیں ہے وہ والی بیماری، لیکن جتنا وہ باہر نظر آتے ہیں نا اتنا ہی وہ اندر وینز کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا، اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کی خود ہی، اور وہ کنٹیجیس ہوتے ہیں. تو جب وہ ان کو یہ اسمال پاکس نکلے تو انہی کے بچوں نے اور جو خاندان والے تھے نا، انہوں نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور وہ کھانا بھی ڈالتے تھے. اب اس سے آپ کو یاد آئے گا جب کرونا ہوا تھا تو کیا حال تھا، جس کو کرونا کا پتہ چل جاتا تھا جیسے کمرے میں رکھتے تھے، کھانا دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، باہر ہی رکھ کے چلے جاتے تھے. تو میں آپ کو صرف اگزامپل ساتھ دے رہی ہوں کہ آپ اس کو امیجن کر لیں. تو ان کے بچے جو تھے وہ کھانا بیسیکلی ڈال کے تو آ جاتے تھے، مطلب پیچھے ہٹ جاتے تھے، ان کے پاس نہیں جاتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا اندر، اور پھر جب مر گیا تو تب بھی اندر نہیں گئے اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو دفنانے کے لیے، کہ یہاں تک کہ جب اس کی باڈی سے بو آنی شروع ہوئی تو نیبرز نے اور لوگوں نے کہا کہ کم از کم اس کو دفنا دو، اس میں سے اسمیل اب تمہارے ساری اراؤنڈ آنے شروع ہو گئی ہے. تو ان کے بچوں نے جو رشتہ دار تھے انہوں نے ایک دور ذرا جا کے نا ایک ڈگ کروائے، کھڈا کھوتے ہیں جیسے وہ کروا کے، تو کہتے ہیں لکڑی بڑی سی سٹک لے کے نا تو اس کے ساتھ کرتے کرتے ان کو اس گڈھے میں پھینکا اور اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر پھینک دیے. تبت یدا ابی لہب وتب. سچ ہو گئی نا بات. دیکھیں یہ سورہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، جب سے وہ ظلم کر رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، موقع پہ موقع دیا کہ شاید یہ اتنی بڑی بات کہ اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کیا کہہ رہے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا، اس لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا. اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں اس کے خلاف، تو وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہاں پہ. اچھا اب دوسری آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں ایک اور آتا ہے، اللہ اکبر، ہاں جی یہاں تک، ہاں وہ تب کی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ اس طرح سے اس کی جو ڈیتھ ہے وہ سلو ڈیتھ جیسے آہستہ 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 کر کے وہ کیسے ختم ہو گیا. اب آیا نمبر 2 میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا انہو مالہ وما کسب. ما اغنا کہ نہ کام آیا، انہو اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور نہ ہی اس نے جو کمایا تھا. اچھا ما اغنا یہاں پہ پھر دیکھیے وہی بات ہے کہ ماضی ہے، ڈن ڈیل ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں بتا دیا کہ اس کا کوئی مال، کیونکہ اسی پہ وہ فخر کرتا تھا نا، تو اس کا کوئی مال اس کے کام نہیں آئے گا اور وہ کیسی موت مرے گا یہ بتا دیا تھا. اچھا اس میں مفسرین نے کہا کہ یہ ما جو ہے نا یہ 2 طرح سے آتا ہے. جیسے ایک تو ہم نے ما نافیہ کہ نہیں آئے گا کام، اور ایک استفہام جیسے سوال کرنے کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کو اگر اس طرح سے اس کا ترجمہ دیکھا جائے نا کہ کیا فائدہ دیا، کیا فائدہ دیا اسے اس کے مال اور اولاد نے، اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی اس کے اندر ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا. اور اچھا سیکنڈ آپ دیکھیے کہ ما اغنا انہو مالہ، مال کا آ گیا نا، وہ ما کسب. اب مفسرین نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تو کہہ دیا تھا مال کام نہیں آئے گا، اب جو کسب ہے، کسب کے اندر اس کا مال، اولاد اور امال، یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. جب کسب کا، کیونکہ یہ جو قریش والے تھے نا، عرب لوگ تھے، یہ کسب کا لفظ استعمال کرتے تھے اور یہ ساری چیزوں کے لیے آتا تھا. تو یہاں پر بھی مال ہے، وہاں پر بھی مال ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ کیوں کیا؟ کیونکہ دیکھیں نہ اس کا مال اس کی بیماری میں کام آیا،
نہ اس کی اولاد اس کی بیماری میں کام آئی، اور حالانکہ تھا تو ریگولر انسانوں کی طرح تو نیکی کوئی نہ کوئی تو کرتا ہی ہوگا، تو اس کا کوئی نیک عمل بھی اس کے کام نہیں آیا اور یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ سیصلا، اور وہ عنقریب جلے گا، نارن، آگ میں، ذات لہب، ایسی آگ جو شعلے والی آگ ہوگی۔ یہاں پہ لہب کا پھر سے غور کیجئے گا کہ لہب کا کیوں میننگ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ دہرا دی تھی۔ اب یہاں پہ سیصلا، یہاں پہ فعل مضارع آیا ہے، مضارع مین فیوچر کا فعل آیا نا، جو مضارع ہوتا ہے نا اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ پہلی جو آیات تھی نا اس میں اس کی دنیا کی سزا تھی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آخرت کی سزا بیان کی ہے کہ کس طرح سے اس کو آگ میں، جیسے ہی آخرت آئے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تو ٹائم بانڈ نہیں ہے نا کہ دا مومنٹ آخرت کا ٹائم اس کا آئے گا تو یہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اچھا، ذات لہب، شعلے والا، تو اس کے بارے میں بھی وہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی شعلے جو اس کی خوبصورتی کے تھے اس کو دوزخ میں پھینکنے کے لیے، جس آگ میں جلے گا اس کے لیے استعمال کیے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں اس کا انجام آیا تھا کہ یہ ایسا آدمی تھا، جیسے ہم نے عبداللہ بن ابی کا پڑھا تھا، لیکن اس کا بیٹا نیک تھا۔ اسی طرح سے اس کا بیٹا عتبہ جو تھا نا، جو رسول اللہ کا دشمن تھا پہلے، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ اسلام لے آیا تھا، اور یہ صحابی رسول کی طرح اس نے زندگی گزاری تھی۔ اور آتا ہے کہ ابو لہب کی ایک بیٹی جو ہے وہ بھی اسلام لے آئی تھی، اور وہ بھی اس طرح سے اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری تھی۔ اچھا، اب آتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی اور اس کی عورت جو ہے حمالۃ الحطب، حمالہ اٹھانے والی ہے، حطب لکڑی، حطب کہتی ہے ڈرائی لکڑی کو، کیونکہ ڈرائی لکڑی جو ہوتی ہے وہ آگ بھی زیادہ وہ تیز کرتی ہے نا، جیسے ریڈ جو شعلے نکلتے ہیں جیسے۔ میں صرف آپ لوگوں کو اس لیے اس طرح کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں کہ آپ یوزلی یہ سورہ پڑھتے ہیں نا تو بس لگتا ہے کہ بس ایسے ایسے، آپ اللہ سبحانہ ورڈز کی پلیسمنٹ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو ڈسکرائب کیا ہے کہ امراتو، اچھا یہ کی بیوی جو تھی نا یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ اتنی امیر، میں نے بتایا نا عورت تھی، اس کے گلے میں یہ ایک نیکلس پہنے ہوتی تھی بہت کہتے ہیں قیمتی نیکلس ہوتا تھا، اور ہمیشہ اس کے گلے میں ہوتا تھا، اور جہاں بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ میں نے بتایا نا نیبر بھی تھے، تو دیکھتی تھی تو وہ اس کو پکڑ کے کہتی تھی کہ یہ میرا ہار جو ہے نا، میں اس کو بھی مطلب یہ قیمت اس کو بھی بیچ کے میں تمہاری دشمنی میں اس کو لگا دوں گی۔ اتنی سخت رسول اللہ سے دشمنی کرتی تھی، اور شی واز دا ون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کے لیے نکلتے تھے تو گھر کے آگے کانٹے بچھا دیتی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ یاد کر کے اپنے آپ سے کمپیئر کیجئے گا کہ کیا آپ کو کبھی اتنا دکھ دیا ہے کسی نے، کہ آپ نے دعوت دین کے لیے نکلے ہیں تو یہ والی چیزیں آپ کے ساتھ آئی ہیں، تو کبھی روئیے گا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حبیب کہا ہے، ان کے ساتھ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور ان کے صبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں دکھا رہے ہیں کہ دنیا میں جب اپنے دکھ دیں گے، وہ بے شک دین کے معاملے میں دکھ دے رہے ہیں یا آپ کو ویسے کسی معاملے میں دکھ دے رہے ہیں، تو آپ نے سمجھنا کیا ہے کہ ہم نے صبر کیسے کرنا ہے، ہم نے اللہ کا بندہ کیسے بننا ہے۔ اور اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ایک اور بات تھی کہ حمالۃ الحطب، ایک اور بات مفسرین نے بہت پیاری بتائی کہ حمالۃ، تا کے اوپر زبر ہے نا، تو وہ کہتے ہیں زبر جو منصوب حالت ہوتی ہے نا، یہ اکثر قرآن پاک میں جب استعمال ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کا غصہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس لیے کیونکہ یہ کانٹے بچھاتی تھی، رسول اللہ کو تنگ کرتی تھی، تو اس لیے یہاں پہ نصب حالت میں لے کے آئے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ فتح جو ہے یہ حال کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس حال میں، یہ اس کا حال ہوگا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے قیامت کے دن، دنیا میں اس کی مدد کرتی تھی نا، ابو لہب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر دشمنی کرے تو بیوی بھی کسی صورت کم نہیں تھی، ان میں آپس میں بہت وہ تھا جو کہتے ہیں نا اتحاد ہوتا ہے، کہ وہ تھا کہ دشمنی میں دونوں برابر تھے، تو دنیا میں جیسے وہ مدد کرتی تھی نا،
آخرت میں یہی اپنے خاوند کے لیے اور اپنے لیے لکڑیاں اپنی آگ خود سلگانے کے لیے لے کے آئے گی اور اسی آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ اور حمالۃ الحطب، اللہ اکبر۔ حطب کا میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، یہ وہ لکڑی ہوتی ہے جو ڈرائی لکڑی ہوتی ہے، جو آگ جلدی پکڑ لیتی ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کا جیدہا کہتے ہیں کہ جو گردن ہے نا، اور اس کی گردن پہ حبلن رسی ہو، حبلن رسی ہوگی من مسد، جو بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، جیدہا، یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہار اس نے پہنا ہوتا تھا، اس کو پکڑ پکڑ کے کہتی تھی دیکھنا اس سے میں بدلہ کروں گی، تمہارا یہ کروں گی۔ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جیدیا کہتے ہیں، یہ یہاں سے تھوڑی سے لے کے یہ کالر بون ہوتا ہے نا، وہاں تک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس جگہ یہ ہار پہنتی تھی نا، اور اس پہ فلانٹ کرتی تھی، اس پہ اب جیسے تکبر کرتی تھی، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور پھر یہ شاعرہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بات کرتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی، کیونکہ ہماری ووکل یہاں پہ ہوتا ہے نا، جیسے کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارا ساؤنڈ باکس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کہ جہاں سے تم آوازیں نکال نکال کے ان کو تنگ کرتی تھی، شاعری کرتی تھی، اسی پہ رسی باندھی جائے گی۔ اور رسی بھی دیکھیں، یہ حبل مسد جو ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں عرب میں یہ استعمال ہوتا تھا، یہ ورڈ جو تھا، کیونکہ یہ جیسے کنویں میں سے پانی نکالتے ہیں تو ایک مضبوط رسی ان کو چاہیے ہوتی تھی نا، حبلن چاہیے ہوتی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ مسد اس رسی کو بھی کہتے تھے جو باریک باریک، آپ سوچیں تاریں ہوتی ہیں اس کی، لوہے کی ہوتی ہے، اور اس کو اکٹھا کر کے باندھے تو کتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ بھی وہی استعمال کیے کہ اس کو، کہ وہ جو بٹی ہوئی رسی ہوگی نا، وہ اس کے گردن پہ ہوگی، اور وہ اسی کے ساتھ وہ لکڑیاں کٹھی کرے گی اور اپنی آگ میں خود جلے گی۔ اتنی بڑی سزا، پورے کیا وہ کہتے ہیں قیامت تک کی قرآن جتنے لوگ بھی یہ پڑھتے رہیں گے، ان کی سزا میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ تو اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مشکل آئیں گی، کبھی پریشان نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت خود کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ دیکھیے، حضرت خدیجہ کا مقام دیکھیے، رسول اللہ کی اولاد کا مقام دیکھیے، کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی تو باترہ محمد کہہ کے نکلا تھا، رسول اللہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ ہر طرح سے مکہ کی زندگی میں ہر طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں مبتلا تھے۔ اگر اپنی ذات پہ کبھی نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو جو فالو کر رہے تھے، جو اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے، ان کے اوپر جتنا ظلم ہو رہا تھا اس کو دیکھ کے کیا کم تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور جیسے ہی مدینہ میں آئے تو جنگوں پہ جنگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز سے نکالتے تھے، دوسرا حکم آ جاتا تھا، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب وہ کرو۔ انہوں نے دن رات اپنی لگا دی اسلام کو کھڑا کرنے میں، تو آج ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم کسی کی بات کو سمجھے، دل پہ لیے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت پیاری سورہ تھی، میں نے اسی لیے یہ سوچا کہ ایک ایک سورہ میں اسی لیے کر رہی ہوں، کیونکہ وہی بات ہے کہ جب قرآن پاک انشاءاللہ شروع کریں گے واپس تو پھر اتنا زیادہ نہیں کر پائیں گے کہ اتنی ڈیٹیل میں۔ تو میں نے کہا چھوٹی صورتیں ہیں تو میں آپ کو یہ بھی ایک طرح کی لذت آپ کو آ جائے کہ اچھا ورڈز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک، جو ہم تو یوں پڑھ جاتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے کر کے پڑھ جاتے ہیں، کہ وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمد وہاں پہ استعمال ہوا تھا، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ زیر زبر پیش کی بھی ایک پہچان جیسی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا معجزہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا ڈگ کرتے جائیں گے، یہ علم ہی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان تو پوری زندگی بھی علم لینے لگے تو وہی بات ہے کہ سمندر کے اندر سوئی نکالی تو جتنا اس کے اوپر پانی لگا ہوا ہے اتنا ہی علم، اتنا بھی نہیں بلکہ آئے گا، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں ہماری کوششیں ہی دیکھنی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ نیکسٹ سورہ جو ہے نا، دیکھیں وہ اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ، وہ تو توحید پہ ہے۔ میں پتہ ایک ایک سورہ پہ دل چاہتا ہے کہ جو پیغام ہے نا وہ اندر اتر جائے۔
اس کے بعد اگلی سورہ دیکھتے ہیں، دیکھیں 30th پارہ پورے کا پورا. ابھی دورہ قرآن ہوگا تو دیکھیں پورا پارہ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہم سنیں گے اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. اس کے بعد ٹیسٹ بھی ہوگا ہر پارے کا انشاءاللہ. اور سیکنڈ چیز یہ کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم کروائے تھے نا اسماء الحسنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیم، وہ بھی آپ لوگوں کو دوبارہ یاد کرائے جائیں گے. اینڈ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو احادیث کا بھی کورس کرایا جائے گا، ایبسلیوٹلی فری ہے، اور اردو میں، تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ حدیث بھی یاد ہو جائے. اور وہ آپ انشاءاللہ یاد کر کے اپنی ٹیچر کو سنائیں گے، جو بھی آپ کی ٹیچر ہوں گے. انشاءاللہ میں واٹس ایپ کا لنک کلوزر ٹو رمضان کے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. مین وائل آپ اپنے اپنے گروپ بنائیں، اپنے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں. اس سورہ کو اب آپ دوبارہ سے، جب میں ختم کر دوں گی کلاس، دوبارہ سے پڑھیے گا، اور ایک ایک لفظ پہ رک کے سوچئے گا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ میرے لیے کیا پیغام دیا ہے. وہ جو تبت یدا ابی لہب وتب کہا تھا، وہ کیوں کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں اس کو جو سزا دی تھی اس کی بیوی کو، وہ کیوں دی تھی؟ وہ جو اتنے پاپولر لوگ تھے، جو اتنا نسب بھی اچھا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دی بیسٹ آف دا بیسٹ اس دنیا میں دیا ہوا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے اتنی ناراضگی کیوں لی تھی؟ آپ لوگوں کو اب بالکل سمجھ آ گئی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار، آپ نے جو نعمتیں، ان کو نعمتیں دی تھی نا، جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان کو انہی مقصد کے لیے استعمال کریں. یا پاک پروردگار، ہماری آنکھیں وہ نہ دیکھیں جو میرے رب کو پسند نہیں، میرے کان وہ نہ سنے جو میرے رب کو پسند نہیں، میری زبان وہ کلمہ نہ ادا کرے جو میری رب کو پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور کی ممبروں پہ بٹھانے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں داخل کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی دنیا کے اندر ہماری چھوٹی سی عمر ہے، کتنے سال ہیں ہمارے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بہترین دین والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک ہماری زندگیوں میں کھول دے، ہمیں اس کا مقصد سمجھ آ جائے. ہم صرف ایک کلاس سے دوسری، دوسری سے تیسری، ہاں سنا تھا بڑا مزہ آیا، یہ کرنے والے نہ ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا پاک پروردگار میرا عمل یا پاک پروردگار میرے عمل میں ڈھال دے. یا پاک پروردگار میرا ایک ایک عمل ایسا ہو جائے جو تیری رضا والا ہو جائے. آمین ثم آمین. یا پاک پروردگار جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت یاب کر دے، تاکہ وہ بھی رمضان کا مزہ اس طرح سے لے سکے. یا پاک پروردگار جو لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، یا پاک پروردگار ان کی بخشش فرمانا، ان کے درجات بلند کرنا. یا پاک پروردگار ہمارے ماں باپ کی آسانیاں فرمانا، جن کے زندہ ہیں ان کی تو میں کہتی ہوں کہ دعا کی جو ہوتا ہے نا کہ مشینیں چلی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ سلامت رکھے. جن کے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں عافیت رکھے. آمین ثم آمین. تو اب جناب بند کرتے ہیں کلاس کو. آج ویسے جو رک گئی تھی کلاس، پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہم تو کوشش ہے نا اپنی طرح سے کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے جی. اوکے جی، اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے بس 2 ہی پارٹ میں آپ لوگ کا ہو گیا، سیکنڈ پارٹ اینڈ فرسٹ پارٹ. میں کوشش کروں گی کہ دونوں کو ملا کے دوبارہ سے بھی پوسٹ کر دوں. تو لیکن وہ اس میں آ جائے گا، یوٹیوب والوں سے میں بات کر رہی ہوں، اس کا جو پلے لسٹ ہے اس کے اندر انشاءاللہ آ جائے گی. آپ لوگ جب بھی کبھی نا اداس ہوتے ہیں، کبھی لو فیل کریں، یا کچھ ایسا موٹیویشن نہیں لگ رہی ہوتی، تو 30th پارے کی کوئی ایک سورہ بھی نکال کے نا اس کی تفسیر سننا شروع کر دیں، تو آپ لوگوں کو ایک دم سے موٹیویشن ملنا شروع ہو جائے گی. میں یہی کرتی ہوں آنیسٹلی. میں اپنی پچھلی کئی دفعہ سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ وہ میں ہوں. میں کہتی ہوں یہ میں نے کیسے بولا تھا، یہ بات مجھے کیسے پتہ تھی، یہ بات مجھے کیسے پتہ تھی، اس طرح والا حال ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کر لے جو بھی ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں. آمین ثم آمین. ہاں ٹھیک ہے جی. یس میم. لو یو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو
ایک دوسرے سے ایسے ہی محبتیں کرنے والا بنائے.